अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एक सेकेंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन। यस। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। इलाहिन नास, द गॉड ऑफ ह्यूमन काइंड। इंसानों का माबूद। इलाहा किसको कहते हैं? इंसानों का माबूद। बेसिकली इलाहा क्या है? इबादत के लायक, सिर्फ उसकी अतात, जिसकी अतात वाजिब हो, उसको इलाहा कहा जाता है। यानी वो हस्ती जो माबूद है हमारा, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें तख्लीक किया है, और जो इबादत के लायक है। उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करनी हमने, सिर्फ उसकी अतात हम पर वाजिब है। उसी की बात माननी है, उसी के बताए हुए तरीके को फॉलो करना है। द वे। मालूम नहीं हो रहा ठीक है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप म्यूट कर सकते हैं। उसी की अतात हमने करनी है, क्योंकि वो हमारा माबूद है, पैदा करने वाला है, और उसका हुक्म ही माना जाएगा। और वही दिल की सरगोशियों का जवाब भी देता है। हमारे अंदर सुकून भी उसी के जिक्र से आता है। ठीक है, और उसका हुक्म माना जाएगा का क्या मतलब है? कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर कोई भी कोई भी तब्दीली लाना चाहें, कोई भी काम करना चाहें, कोई भी निज़ाम कायम करना चाहें, कोई भी सिस्टम बनाना चाहें, हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वो जो हस्ती हमारा माबूद है, जो हमारा इलाहा है, उसने इस बारे में क्या हुक्म दिया है। मेरा खाने का तरीका, मेरा सोने का तरीका, मेरा जागने का, पहनने ओढ़ने, खाने पीने, लोगों के साथ डील करने का तरीका, मेरा अखलाक, मेरी मोरालिटी, मेरी एथिक्स, मेरा हर चीज, जिंदा रहने से लेकर मरते दम तक, मेरी हर चीज, मेरा किरदार, मेरा जिंदगी मैंने किस तरह गुजारी है, मेरे लोगों के साथ ताल्लुकात क्या थे, मैं दुनिया में कैसे रहती हूँ, हर चीज अगर मैं अपने इलाहा के बताए हुए तरीके के मुताबिक उसकी अतात करते हुए, उसकी बात मानते हुए करती हूँ, या थी या करती रहूंगी, ये बहुत जरूरी है जानना। मेरा अपनी जिंदगी पे जो भी इख्तियार है, वो बस उतना है जितना मेरे माबूद ने रखा है। ना उससे ज्यादा ना उससे कम मैं हासिल कर सकती हूँ। अगर मेरा माबूद ना चाहे तो मैं अगली सांस भी नहीं ले सकती। अगर मेरा माबूद ना चाहे तो मुझे रिस्क नहीं मिल सकता, मुझे माल नहीं मिल सकता, मुझे औलाद नहीं मिल सकती, मुझे खाना नहीं मिल सकता, मुझे हवा नहीं मिल सकती। आप देखें, जो मैंने डायलिसिस वाले पेशेंट्स का जिक्र किया था लास्ट टाइम, लास्ट उसमें, वो क्यों बेचारे डायलिसिस के लिए जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने? क्योंकि उनके गुर्दों में इतना मसला हो जाता है कि वो नॉर्मली सांस लेने में उनको प्रॉब्लम होती है। इस तरह के कितने मौजज़ात हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह सुब्हानहू ताला की नेमतों की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अता की हुई हैं, लेकिन हम उनके बारे में सोचना तो दूर की बात है, हम शुक्र करना तो दूर की बात है, हम सोचते भी नहीं है। शुक्र तो बहुत दूर की बात है। तो ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक मैं नहीं जानूंगी कि मेरा माबूद कौन है, मेरा इलाहा कौन है, मैं अपने बच्चे को भी नहीं ये कन्वे कर सकती थ्रू माई रोल मॉडल, थ्रू माई कैरेक्टर, थ्रू माई कम्युनिकेशन। मेरे बच्चे को नहीं नजर आ रहा कि कौन है इलाहा हमारी जिंदगी में। जब हमारी ख्वाहिशें, हमारी उलझनें हमें, हमारे दिल को परेशान कर रही होती हैं, तो हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। हमें कोई ख्वाहिश पूरी करनी होती है तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगते हैं। हम तकलीफों में मुब्तला होते हैं तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं। हम उलझनों का शिकार होते हैं, हमें रास्ता नजर नहीं आ रहा होता, हम परेशान होते हैं, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वही हमारा पैदा करने वाला है, वही हमें तख्लीक करने वाला है, वही हमारा खालिक है, हमारा राजिक है, उसी ने हमारी मदद करनी है। हम कहीं भी चले जाएं दुनिया में,
ہمیں اگر اس کی مدد حاصل نہیں ہے تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے، ہم بے چین پھرتے رہیں گے، ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اپنے معبود سے مدد نہیں مانگ رہے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم اپنے الہ کی اطاعت کرتے ہیں؟ میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ کیا ماننے سے زیادہ اس کی اس کو ماننے سے زیادہ اس کی ماننا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں اور وہ ہمارے الہ ہیں، ہمارے معبود ہیں، ہمارے خالق ہیں، لیکن کیا انہوں نے جو ہم پر حکم لاگو کیے ہیں، کیا ان کی بتائی ہوئی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ ہم ان کی بات مانتے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں میں وہ نظام قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا انہوں نے حکم دیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیسے اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں، الہ کون ہوتا ہے؟ میں نے ابھی کیا بتایا؟ الہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے اور جس کی اطاعت واجب ہے۔ اب میں آپ کو ایک غلام اور ایک مالک کی مثال دیتی ہوں۔ ایک غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا رہتا ہے، جب تک وہ نہیں چاہتا وہ نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے؟ اب ایک مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے بولتا ہے، کوئی بھی حد مقرر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس حد سے باہر نہ نکلنا۔ اس کو مثال کے طور پر ایک مالک جو ہے وہ اپنے غلام کو کسی باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ یہ جو باغ ہے نا، اس باغ کی لمٹ یہاں ختم ہو رہی ہے، اس سے باہر تم نے نہیں نکلنا، اس کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنا ٹائم گزارنا ہے، تمہیں بیٹھنا ہے، تمہیں ریلیکس کرنا ہے، تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے تمہیں اس لائن کے اندر رہ کر کرنا ہے۔ بیونڈ دس لمٹ یو آر ناٹ سپوز ٹو گو، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، وہ مالک اس غلام کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کو آبزرو بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب غلام سارے کام کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد جب وہ تھک تھک جائے گا، وہ دیکھے گا کہ وہ جو باؤنڈری ہے اس باؤنڈری کے پاس وہ جا کے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ بور ہو رہا ہے، اس کا دل کر رہا ہے کہ وہ باؤنڈری کے پار پار جا کر دیکھے، اس باؤنڈری کو کراس کر کے دیکھے، مگر وہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مالک سزا نہ دے دے، مالک نے مجھے منع کیا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ کوشش کرے گا، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنا چاہتی ہے جس سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوگا کہ وہ دیکھے گا کہ مالک ادھر ادھر کام کر رہا ہے، بزی ہے، تو وہ اچھلتا کودتا باؤنڈری کے پاس جائے گا اور جان بوجھ کے ایسا پریٹینڈ کرے گا کہ اس کا پاؤں جو ہے وہ ٹوسٹ ہو گیا تھا اور وہ باؤنڈری کے اس پار گر گیا۔ اب وہ گر گیا، اس نے ایک دم سے مڑ کے دیکھا مالک کی طرف، تو وہ دیکھ رہا تھا اس کو، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مالک نے کچھ نہیں کہا اس کو، تو اس کے حوصلے بڑھے۔ اس دن اس نے بس اتنا ہی کیا۔ اس کے اگلے دن اس کی ہمت بڑھی تو اس نے جان بوجھ کے وہ باؤنڈری کے پاس گیا اور وہ جان بوجھ کے باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کرنے لگا اور جان بوجھ کے وہ وہاں پر گرنے لگا۔ اس دن بھی اس نے دیکھا کہ اس کے مالک نے اس کو کچھ نہیں کہا، اس نے دیکھا لیکن اس نے اگنور کر دیا، اس کو کچھ نہیں کہا۔ پھر اس سے اگلے دن اس کی اور ہمت بڑھی تو وہ باؤنڈری کو پھلانگ کر اس طرف چلا گیا، اس طرف جا کے وہ اس ٹیریٹری میں جا کر چیزیں دیکھنے لگا اور تھوڑا تھوڑا وہ اور کھسکتے کھسکتے وہ اس کی اتنی ہمت بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی کہ ایک ہفتے تک وہ پوری آدھی سے زیادہ ٹیریٹری کو کراس کر کے وہ گھوم پھر کے دیکھ چکا تھا کہ اس جگہ پہ کیا چیز ہے اور میں کیسے گھوم پھر سکتا ہوں، اور وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ مالک اس کو آبزرو کرے مگر کچھ کہہ نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہے، اب جب ایک ہفتہ گزر گیا تو مالک اس کے پاس آیا، مالک نے اس سے بات کی اور اس کو کہا کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس باؤنڈری کے پار نہیں جانا، لیکن میں نے دیکھا کہ تم پہلے دن غلطی سے گر گئے، اس کے بعد تم نے دیکھا کہ تمہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں نے سزا نہیں دی یا میں نے تم سے آ کے باز پرس نہیں کی، تو تمہاری اتنی ہمت بڑھی کہ تم آہستہ آہستہ اس ٹیریٹری میں ہی داخل ہو گئے جہاں میں نے تمہیں جانے سے منع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا الہ جو ہے نا، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے عبد ہیں، یہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے عبد ہیں۔
میں اگر یہ مانتی ہوں نا کہ میرا معبود اللہ ہے، اور میں یہ نہیں مانتی، یا میں اس کے اوپر نہیں سوچتی یا کام نہیں کرتی کہ میں اس کی غلام ہوں، تو میں کبھی بھی اس غلام کی طرح ایکٹ نہیں کروں گی۔ میں کبھی بھی کوشش نہیں کروں گی کہ میں غلامی کروں اپنے الہ کی، اپنے معبود کی، بلکہ میں اس کی طرح وہ ایکٹ شروع کر دوں گی جو اس نے کر کے دیکھا پہلے، کہ پہلے میں ٹرائی کرتا ہوں، اپنے مالک کو آزماتا ہوں کہ وہ مجھے اس باؤنڈری کو کراس کرنے کے بعد کچھ کہے گا یا نہیں۔ تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی سزا نہیں مل رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ انہوں نے ڈھیل دی ہوئی ہے، کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو ہم ہماری حدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور ہم حدوں کو پھلانگتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بتانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے کہ میں اس معبود کی غلام ہوں، اور مجھے اس غلام کی غلامی میں رہتے ہوئے اس کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ وہ قابل اطاعت ہے، وہ قابل عبادت ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت نہیں کروں گی تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، چاہے وہ حساب مجھ سے یہاں لے یا ڈے آف ججمنٹ، حساب والے دن لے، لیکن مجھے اس کو ایونچولی اکاؤنٹیبلٹی دینی پڑے گی۔ یہ میں بھول جاتی ہوں اپنی ڈیلی زندگی میں، اگر میں یاد رکھوں گی، اگر میں اپنے بچے کو یہ بات بتاؤں گی، سمجھاؤں گی تھرو مائی رول ماڈل، تھرو مائی کیریکٹر بلڈنگ، کہ بیٹا میں تو میری سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے میں نے غلط بات کر دی، مجھے تو میری تو پکڑ ہو جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے، میں نے فوراً توبہ کرنی ہے، میرا یہ ایکٹ غلط ہو گیا، میں غلط اخلاق سے پیش آئی، اپنی نیبر سے میں نے غلطی سے بدتمیزی کر لی۔ اگر آپ کا بچہ یہ نہیں دیکھ رہا نا کہ آپ اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں الہ کا، معبود کا، تو وہ بھی اپنے آپ کو عبد بنانے کی پریکٹس نہیں کرے گا۔ اگر میں صبح سے شروع ہوں کہ میں اللہ کو مانتی ہوں کہ وہ میرا معبود ہے، اور میں کھڑے ہو کے یہ کہتی رہوں، جپتی رہوں یہ مالا کہ اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، وہ ماسٹر ہے، وہ مالک ہے، اور اس کی بات نہ مانوں، تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے میں کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے، لیکن میں پانی نہیں پی رہی، میں اپنی پیاس نہیں بجھا رہی۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ میں کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی، اور میں یہ بولتی رہوں، بولتی رہوں، بولتی رہوں، لیکن میں اپنے پیٹ کی آگ نہ بجھاؤں، میں اپنے پیٹ کی بھوک نہ بجھاؤں، اور میں یہ نہ سوچوں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ کھاؤں گی تو میرا پیٹ بھرے گا، میرے پیٹ سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ چلا رہا ہے کہ مجھے کچھ دو کھانے کو۔ اسی طرح اگر میرا مالک مجھ سے اس کی اطاعت چاہتا ہے کہ میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کروں، تو میں کیوں نہیں کر رہی؟ یہ بتانا بہت ضروری ہے، جاننا بہت ضروری ہے کہ میں اس کی مالا جپ رہی ہوں، میں اس کا ذکر اذکار میں لگی ہوئی ہوں، برکات میں لگی ہوئی ہوں، قرآن سے برکات حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی کہ اگر وہ میرا الہ ہے تو میں بیٹھ کے صرف یہی مالا کیوں جپ رہی ہوں کہ میرا مالک اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، الہ اللہ ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کیوں نہیں کرتی میں؟ وہ جو مجھ سے چاہتا ہے، وہ مجھ سے، اس نے مجھے خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے، وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات میں اس کا نظام قائم کروں، وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اس کا نظام قائم کروں، وہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے معاشرے میں اس کا نظام قائم کروں۔ وہ میں کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میں اپنے بچوں کی تربیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی کمانڈمنٹس کو مان رہی ہوں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ میرا نفس کتنا فلفل ہو رہا ہے مجھ سے، کیا میں نفس کو کے اوپر پاؤں رکھ کے چل رہی ہوں، یا نفس میرے اوپر پاؤں رکھ کے چل رہا ہے؟ کیونکہ نفس ایک ایسے بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہے جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا میں نے اس گھوڑے کو کنٹرول کیا ہوا ہے، یا میں اس گھوڑے کے انڈر آ کر اپنے آپ کو اس کے کنٹرول میں دے چکی ہوں؟ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کو میں اور بریک ڈاؤن کروں گی انشاءاللہ جب میں فرعون کی سٹوری آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی میرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ایزیلی بریک ڈاؤن کر لیں۔ آج ہم اس کو یہیں پر فنش کریں گے، اس کو تمام ورسز کو بریک ڈاؤن کرنے کے بعد نیکسٹ سیشن ایک ہم اس کو کمپلیٹ وے میں ایک اکارڈنگ ٹو ادر اسکالرس تفاسیر بھی میں چاہوں گی کہ ہم اس کا بریک ڈاؤن کریں، تاکہ ہمارا جو
पूरा काम है कंप्लीट हो, इस सूरा के ऊपर हमारी ग्रिप आ जाए, कि हम इसको समझ सकें, ताकि हम जब कुरान के अंदर इस इन अल्फाज को रिपीटिशन में देखें ना, तो हमें हमारा पॉइंट हमारा क्लियर हो कि हमने ये सीखा था, ये चीजें समझी थी। अगली आयत है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, फ्रॉम द इविल ऑफ द लर्किंग विस्परर। लर्किंग विस्परर, द वन हु विदड्रॉज। मैंने क्या बताया था आपको? उस शर से जो वसवसा डालने वाला और छुप जाने वाला है। खन्नास छुप जाने वाले को कहते हैं, और शर फैलाने वाले को वसवसा डालने वाला कहते हैं। अब यहाँ पे वसवास जो है, इन्होंने एक नहीं कई वसवसों को कहा है। उन वसवसों में बुराई का सरगोशी करने वाला भी है, उस उन वसवसों में शैतान भी है जो मेरे कानों तक वसवसे पहुंचा रहा है, उन वसवसों में इंसान भी है जो मेरे कानों तक वसवसे पहुंचा रहा है। कौन इंसान? जब शैतान हम हमारे जो सीने हैं, हमारे सीनों तक रसाई हासिल करता है और हमारे कानों में वसवसे डालता है, तो क्या होता है, कभी कभी हम अपनी सेल्फ टॉक के जरिए उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, ओवरकम कर लेते हैं चीजों को, इतना वीक नहीं होते कि हम उसके वसवसे में आ सकें। फिर शैतान दूसरा हरबा क्या आजमाता है, फिर वो इंसानों के जरिए हमारे अंदर शर डालने की कोशिश करता है। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान अपने दोस्त से पहचाना जाएगा। ठीक है? तो हम इस चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रांग बिलीव रखते हैं कि गैदरिंग मैटर्स अ लॉट। तो आप ये देखें कि अगर शैतान का हरबा हमारे ऊपर नाकाम हो जाता है ना, तो वो फिर लोगों के जरिए हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। उन लोगों में कोई भी हो सकता है, हमारे रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारी औलाद हो सकती है, हमारा माल, हमारे शौहर, हमारे बीवियां, ये सब चीजें हमारे लिए शर बन सकती हैं अगर शैतान उनके थ्रू हमारे दिलों तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है। तो हमें इस चीज की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि सिर्फ वसवसा शैतान हमारे कानों में नहीं उंडेलता, बल्कि वो इंसानों की सूरत में भी वो हमारे कानों में उंडेलने की कोशिश करता है। खन्नास, जिक्र अल्लाह पर भाग जाने वाला। जिक्र अल्लाह पर भाग जाने वाला यानी जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, जब कुरान का जिक्र किया जाता है, अल्लाह की बात की जाती है, तो हम सब ने ये मैंने हदीस ये सुनी है कि जब हम अल्लाह की बात करते हैं, कोई ऐसी महफिल जिसमें अल्लाह का जिक्र अस्कार होता है, दीन को प्रैक्टिस किया जा रहा होता है, दीन को डिस्कस किया जा रहा होता है, वहाँ पे फरिश्ते जो हैं वो एक जमात में जो है वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, सुन रहे होते हैं वो। तो जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो शैतान सर पे पांव रख के भागता है। ठीक है? अल्लाह के जिक्र पर भाग जाने वाले को कहते हैं खन्नास। और खामोश दुश्मन, जो अल्लाह का जिक्र सुनते ही भाग जाता है, खामोश दुश्मन। जब हम इतने ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं, हम अपने नफ्स को मुसख्खर कर लेते हैं, हम अपने नफ्स को के ऊपर काबू पा लेते हैं ना, तो शैतान भाग जाता है कि मैं तो इसको समझा ही नहीं सकता। ये हमारा खामोश दुश्मन है, ऐसा दुश्मन जो कभी भी किसी भी वक्त हम पर हमलावर हो सकता है। लेकिन उसकी हाँ या ना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना या ना में ना मिलाना हमारे इख्तियार में है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको हमारे सीनों तक रसाई दी है, दिलों तक नहीं दी है। ये बात हमें याद रखनी है, अभी हम आगे अगली वर्सेस में पढ़ेंगे। ज्यादा सोचना, परेशानी में रहना, डिप्रेशन में रहना, एंशियस रहना और ईमान में शक करना वसवसों की निशानी है। अगर मैं परेशान हूं तो मुझे ये सोचना बहुत जरूरी है कि मैं किस बात पर परेशान हूं। क्या मुझे भूख की परेशानी है, भूख का खौफ है, माल का खौफ है? क्या मुझे अपनी औलाद की तरफ से परेशानी है? क्या मुझे अपने घर की तरफ से परेशानी है, अपनी ज़ात की तरफ से, या अपने मर्ज की तरफ से, अपनी फैसिलिटीज़ की तरफ से, दुनियावी आसाइशें हासिल करने की तरफ से? किस चीज़ की मुझे परेशानी है? मैं बेचैन क्यों हूं, मुझे सुकून क्यों नहीं है? इस चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है।
اور جب ہم اس کو بریک ڈاؤن کر کے ریفلیکٹ کر کے جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یار یہ تو وسوسہ ہے جو شیطان نے میرے دل میں ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ ریفلیکشن اتنا ہیلدی اور اتنا ہیلپ فل ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو ان ڈائریکٹ وے میں سبلمنل میسیجز کے ذریعے اپنے رول ماڈل کے ذریعے بتا رہے ہوں گے کہ آپ سورہ ناس کو کیسے پریکٹس کرتے ہیں، آپ سورہ ناس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ میں پریشان ہوں، میں بیٹھ کر سوچوں، اپنے آپ کے ساتھ ٹائم گزاروں، آئیز کلوز کر کے چیزوں کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں کہ میں کیوں پریشان ہوں، واٹ از دا روٹ کاز۔ اس پریشانی کے پیچھے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، یا لوگوں کی رضا حاصل کرنا ہے، یا دنیا حاصل کرنا ہے، یا نفس کو خوش کرنا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہ بات اگر مجھے پتا ہے نا کہ میں گڑبڑ کر رہی ہوں، اور یہ گڑبڑ کہاں سے آ رہی ہے، وسوسے سے آ رہی ہے یا آ بھی سکتی ہے، تو مجھے سوچنا بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، لکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنے دشمن کو پہچان لوں گی تو میں ایزیلی اپنے بچے کو بھی یہ بات، یہ آئیڈینٹیفیکیشن دے سکتی ہوں کہ وہ اپنے دشمن کو کیسے پہچانے۔ اس کے لیے ہم بہت ساری سٹوری ٹیلنگ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے آپ سے کہا کلیئر قرآن کے اندر بھی سٹوریز ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی، لیکن آپ نے خود بھی کریٹیوٹی کے ساتھ سوچنا ہے کہ اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہ چیز بڑی کروشل ہے سمجھنا کہ وہ شر جو وسوسے ڈالنے والا ہے اور چھپ جانے والا ہے، جب میں اللہ کا ذکر کرتی ہوں تو آٹومیٹیکلی لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیوں یہ پڑھتی ہوں؟ میں شیطان سے پناہ مانگتی ہوں اس لیے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، the one who whispers into the heart of humankind، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ انہوں نے دل لکھا ہوا ہے، دل نہیں، صدور یعنی سینے، وہ جو انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ ایسے ویک انسان جس کے اوپر وہ قابو کر سکے، اس کو وہ پکڑتا ہے، اس کو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اس انسان کو بہکاؤ۔ وہ انسان جس کے دماغ کے اوپر اس شیطان کا وسوسہ نہیں چل رہا ہوتا، وہ تھرو اس کے سراؤنڈنگ کے لوگوں کے وہ وسوسہ اس کے اندر ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ برائی کا سرگوشی کرنے والا، ذکر اللہ پر بھاگ جانے والا، یہاں سوری، یہ میں پچھلی پڑھ رہی تھی۔ آ، حملے، یعنی ہمارا جو حملے کا مقام ہے نا، جو شیطان کے حملے کا مقام، وہ کیا ہے؟ سینہ، سینے تک اس کا ایکسس ہے۔ لیکن جب ہم سوچتے ہیں، جب ہم چیزوں کو غور کرتے ہیں کہ اچھا ہاں میں نے یہ کرنا ہے، ہم اس کے وسوسے جو اس نے ڈالے ہوتے ہیں اس کے اوپر سوچنا شروع کر دیتے ہیں، تو آہستہ 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 اس کا ایکسس ہمارے دل تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی رسائی آسان ہو جاتی ہے ہمارے دل تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ ہم ویک پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کمزور پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس وائرس کو اپنے دل تک پہنچنے سے بچانا ہے۔ اس کا طریقہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، اس کا سلوشن معوذتین ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے، کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگنی ہے۔ یہ ہمارے دل تک پہنچنے والا ایسا ہیکنگ وائرس ہے جو سینوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور کر بھی لیتا ہے، مگر دل تک اس وقت پہنچتا ہے جب ہم ہیک ہو جاتے ہیں، جب وہ ہمارے سافٹ ویئر کو ہیک کر لیتا ہے۔ ہمارا دماغ، ہمارا دل سوچتا رہتا ہے اس چیز کے اوپر، اس چیز کو حاصل کرنا ہے، یا اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا، میری ساس مجھ سے خوش کیوں نہیں ہے، لوگ مجھ سے خوش کیوں نہیں ہوتے، میں یہ کام کر لوں وہ مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس طرح کی جو سیلف ٹاک ہوتی ہے، نیگیٹو سیلف ٹاک، یہ چیز وسوسوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جب میں اس چیز کو
फिगर आउट कर लूंगी कि ये वसवसा है, तो मैं इजीली इसका सोल्यूशन निकालने के काबिल हो जाऊंगी। अगर मुझे पता होगा कि ये जो मेरे दिल में ये कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन चल रही है, ये वसवसे से आ रही है, तो मैं एकदम अलर्ट करूंगी अपने आप को कि नहीं, मैंने इसको दिल का एक्सेस नहीं देना, वरना मैं मेरा सॉफ्टवेयर हैक हो जाएगा। और अगर मेरा सॉफ्टवेयर हैक हो गया तो फिर तो मैं गई। फिर मेरा नफ्स काबू में आ जाएगा शैतान के। क्योंकि आपको पता है कि शैतान जो है ना, वो कयामत वाले दिन कहेगा, मैंने तो तुम्हें बहकाया नहीं, मैंने तो सिर्फ एक बात की थी। तुम तो पहले ही तैयार बैठे हुए थे कि तुमने तो ये हासिल करना है, क्योंकि तुम्हें वो लग्जरी चाहिए थी, तुम्हें वो कंफर्ट चाहिए था, तुम्हारा वो डोपामिन जो है रिक्वायरमेंट थी तुम्हारे डोपामिन की, कि वो मेरा हाई हो। तो तुम तो भरे बैठे थे, मैंने तो सिर्फ एक बात की तुम्हारे कान में और तुमने फौरन वो काम कर डाला। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को इन वसवसों के लिए अलर्ट मोड पर रखा जाए, ताकि हमारे सॉफ्टवेयर्स, हमारी बॉडी के सॉफ्टवेयर, हमारे नफ्स, हमारे दिल, हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर हैकिंग से बच सकें। वसवसा अक्सर किस चीज पे आता है? कोई जुर्म, कोई गुनाह करने पे, ठीक है, शर्मिंदगी या खुद पसंदी पे, ये जो वसवसे हैं आते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, शैतान दो तरीकों से हमलावर होता है। एक तरीका उसका ये होता है कि वो आपके अंदर किब्र पैदा करने की कोशिश करता है, आपको खुद पसंद बनाने की कोशिश करता है, आपको आपके अंदर एरोगेंस पैदा करने की कोशिश करता है, जिद्दी बनाने की, कि अपने आप को आप अपने अलावा किसी को कुछ ना समझें। दूसरा उसका हरबा क्या होता है कि एक इंसान जो गलती कर लेता है और वो तौबा की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो उसको रोक कर वसवसा डालता है उसके दिल में कि यार तुमने बहुत गलत काम कर डाला, अब अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हें माफ नहीं करने वाले, ये बहुत बड़ी गलती हो गई है तुमसे, अब तुम जो है ना, अब नहीं तुम्हें माफी मिलेगी। तो वो शख्स कहता, वो इंसान गिल्ट में मुब्तला हो जाता है। वो इंसान गिल्टी फील करना शुरू कर देता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूं। अपने आप को बुरा नहीं कहना। यहाँ ये इस तरह शैतान हमारे साथ चाल चलता है और खेलता है कि इंसान अपने आप को बुरा कहने लग जाता है और फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, और फिर वो नेगेटिव थॉट्स जो उसके पैटर्न के साथ कॉग्निटिव पैटर्न में स्टार्ट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, वो डिनाइल, वो डिप्रेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी में जाना शुरू हो जाता है। और फिर एट टाइम क्या होता है कि वो अपने आप से नफरत करना शुरू कर देता है, तौबा का दरवाजा वो भूल जाता है कि अल्लाह सुब्हाना तआला तो वेट करते हैं इंसान का कि वो आएगा और तौबा करेगा। ये बात हम सब जानते हैं। हमारे शोल्डर्स पे जो दो फरिश्ते हैं, एक नेकी लिखने वाला और एक बदी लिखने वाला, तो नेकी लिखने वाला तो फौरन नेकी लिखता है विद इन मिली सेकेंड्स, लेकिन बदी लिखने वाले को अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अभी रुक जाओ, हो सकता है कि मेरा बंदा फौरन तौबा कर ले, उससे गलती का एहसास हो जाए, इसलिए अभी मत लिखो ये गलती। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को डेली डेली उसकी सफाई करने की कोशिश करें, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करें, उसको फंक्शनल करने की कोशिश करें, ताकि हम उस वसवसे की लपेट में ना आ सकें। जो वसवसा हमारे दिलों और दिमाग और जिस्म और सीनों तक रसाई हासिल करके हमारे अंदर हैकिंग वायरस छोड़ देता है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद लास्ट वर्स है मिनल जन्नति वन्नास। अब मिनल जन्नति वन्नास के अंदर क्या है? फ्रॉम अमंग जिन एंड ह्यूमन काइंड, यानी जिन्नात और इंसानों में से। इसके ऊपर मैंने हल्की फुल्की आपको ऊपर बात की थी कि या तो इंसान होता है, या शैतान होता है, या इंसान होता है, या जिन होता है। तो वसवसा सिर्फ जिन्नात नहीं बल्कि इंसान भी दे सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि जब मेरे ऊपर वो हमला करने के बाद नाकाम हो जाता है, तो फिर वो मेरे आसपास उन लोगों को तलाश करता है जो वीक होते हैं, जिनका ईमान वीक होता है, जिनका तवक्कल वीक होता है। तो वो क्या करता है? वो उनको वसवसा डालता है कि इसके पास जाओ और इसको ये बोलो, इसके साथ ये करो। छोटी सी मिसाल मैं आपको एक ये स्टोरी सुनाकर देती हूँ, ये स्टोरी आपको मिलेगी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास बहुत कुछ है, दिमाग से निकालें और अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सब के अंदर एक क्रिएटिव माइंड रखा है। उस क्रिएटिव माइंड को पॉलिश और ग्रूम होने की बहुत ज़रूरत है।
اس کو نکالیں باہر. یو ہیو دیٹ کائنڈ آف کریٹو پرسن. ہر انسان کے اندر ایک انڈیویجول اینٹی ہے جو کریٹو ہے. ٹھیک ہے، آپ اسٹوری ٹیلنگ اپنے بچوں کے ساتھ بہترین کر سکتے ہیں، بات بہترین کر سکتے ہیں، امپلیمنٹیشن اور پریکٹس کے لیے بچوں کو بتا سکتے ہیں بہترین طریقے سے. آئی ایم ہوپنگ دیٹ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. اسٹوری یہ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو وہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں مولانا صاحب جو ہیں وہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں سب سے کہ رمضان آنے والے ہیں اور آپ لوگوں نے چیریٹی کرنی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو رمضان میں افطار کروا سکیں. جو مسجد میں آتے ہیں یا جو ڈیزرونگ نیڈی لوگ ہوتے ہیں مسجد کے باہر، ان کو افطار پہ کھانا کھلایا جا سکے یا افطار بانٹی جا سکے. تو وہ جو لڑکا یا لڑکا ہی ہوتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے، وہ آدمی جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ میں جو ہے وہ پارٹ پارٹ لوں اس چیز میں. اب کیا ہے کہ جب وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے نا، تو اس کے کان میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے اتنے پیسے لگ جائیں گے، اور یوں ہوگا وہ ہوگا. وہ سوچتے سوچتے اس کا ہاتھ نیچے جانے لگتا ہے، ایک دم وہ ہاتھ پھر کھڑا کر لیتا ہے اور کہتا ہے نہیں. بھگاتا ہے اس چیز کو دل سے اپنے، نکالتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں نے یہ کام کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے. تو میں یہ کیوں سوچوں. تو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ میں یہ کام اس میں پارٹ لیتا ہوں، اور لوگ بھی اس میں پارٹ لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں، کہ جو کچھ جو بھی میری بساط ہوگی، گنجائش ہوگی، میں آپ کو وہ پرووائڈ کروں گا پیسے، دیٹ کائنڈ آف اماؤنٹ. اور وہ بڑا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنا نام لکھوا دیتا ہے مولانا صاحب کو. اس کا ایک دوست برابر میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار تم جو ہے وہ کیوں تم نے یہ پارٹیسپیٹ کیا اس کے اندر، تمہیں پتہ ہے نا کہ لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے مسجد میں تو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. مولانا صاحب تو ہیں تو بالکل جو ہے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے، اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے وہ. تو وہ جس نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ یار میں جو ہے نا اس بارے میں نہیں سوچتا. میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے وہ میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں یہ دنیا کے لیے سوچنے لگا تو پھر تو ہم اجر اور ثواب تو ہمیں اللہ سے چاہیے نا، دنیا سے تھوڑی چاہیے. تو اب کیا تھا، آپ نے دیکھا کہ اس نے، شیطان نے جب دیکھا پہلا حربہ ناکام ہو گیا، دوسرا حربہ آزمایا، یعنی اس انسان کے ذریعے اس نے اس پہ حملہ کیا، وہ بھی ناکام ہو گیا. اب جب وہ مسجد سے نکل کر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اس کو ایک اپنا دوست ملتا ہے. جب وہ دوست ملتا ہے تو وہ اپنے دوست سے ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ کیا ہے، اور میرا مطلب مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. وہ ریاکاری میں نہیں بتا رہا ہوتا، وہ خوشی میں بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو وہ جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تم نے کیا کیا، تمہیں پتہ ہے تمہیں اپنے بچوں کے اسکول کی فیسیں دینی ہوتی ہیں، تمہیں اپنے گھر کے خرچے چلانے ہوتے ہیں، تم نے تو اپنی بیوی سے بھی اجازت نہیں لی. اب وہ تم جاؤ گے اس کو بتاؤ گے تو وہ ناراض ہوگی، پھر کیا کرو گے. پھر تم سوچو کہ اگر تمہارے پاس کمی بیشی ہو گئی پیسوں کی تو تم جو ہے وہ فیسیں کیسے دو گے. تو آپ دیکھیں کیسے شیطان جو ہے وہ بھوک سے، مال سے ڈراتا ہے، فاقوں سے ڈراتا ہے انسان کو. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو یار، میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر میرے پاس پیسوں کی کمی بیشی ہو گئی تو میری بیوی تو مجھے چھوڑے گی نہیں، اور میں نے تو اس سے پوچھا ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں لی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ الرٹ رکھیں اپنے آپ کو کہ شیطان نے اگر میرے اوپر اٹیک کیا اور میں نے اس کا حربہ ناکام کر دیا تو ضروری نہیں ہے کہ میں بچ گئی. میرے آس پاس کے ماحول کے لوگ مجھے پرووک کریں گے. ایسے لوگ بھی جو میری تعریف کر رہے ہوں گے، ایسے لوگ بھی جو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، کرٹیسائز کر رہے ہوں گے، میری برائیاں کر رہے ہوں گے، میری غیبتیں کر رہے ہوں گے، مجھ سے خوش نہیں ہوں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے. یہ سب جب میرے ساتھ ہوگا تو میں اس کے ریئیکشن میں ریئیکٹیو ہو کر وہ کام کرنا شروع کر دوں گی جو شیطان مجھ سے چاہتا تھا لیکن میں کر نہیں رہی تھی، اور میں اس کی چال اب سمجھ ہی نہیں سکی، اور میں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا. انڈائریکٹ وے میں اس نے وہ کام اپنی وہ وش فلفل کروا لی. سمجھ رہے بات؟ تو یہ سب چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. یعنی یہ نظر آنے والے اور نہ نظر آنے والے دشمن ہیں. نظر آنے والے انسان اور نہ نظر آنے والے جنات، جو شر والے جنات ہوتے ہیں. لائک فار انسٹنس جیسے دوست جو ہیں پیئر پریشر میں آ کر کیا کر لیتے ہیں، اسموکنگ کر لیتے ہیں، زنا کر لیتے ہیں، غلط ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، پورن کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، بہت ساری اور دوسری چیزیں کر لیتے ہیں. اسی طرح لیڈیز ہیں پریشر میں آ کے
بلاگرس کو دیکھ رہی ہیں، ولاگرس کو دیکھ رہی ہیں، یا اپنی ان کی جو سوشل کٹی پارٹیز ہیں، یا اپنی فرینڈس کا گروپ ہے، فرینڈ سرکل ہے، اس میں پریشر میں آ کے جا کر مطلب پیسے اڑا رہی ہیں، سوشلائز کر رہی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز میں جا کے کھانا کھا کر پکچرز لگا رہی ہیں کہ دیکھو میری بھی پکچر. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان چاہتا ہے آپ اپنی انرجی، اپنا وقت، اپنا پیسہ ضائع کریں غلط جگہ پہ، جس کے لیے آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے اللہ کے سامنے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے ہر سیکنڈ، ہر ملی سیکنڈ کا جواب دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، ان ٹرمز آف یور ٹائم، ان ٹرمز آف یور انرجی، کہ آپ نے اپنی باڈی سے کیا کام لیا، آپ نے اپنے وقت سے کیا کام لیا، آپ نے اپنے مال سے کیا کام لیا. یہ بہت ضروری ہے چیزیں جاننا. اب آپ دیکھیں کہ شیطان کہاں کہاں سے ایکسس کرتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ وسوسہ یہی ہے کہ میں کوئی کام کر رہی ہوں تو مجھے میرے دل میں کوئی برا خیال آ جائے. نہیں، ہماری زندگیوں میں ہر وقت اس کے وسوسے چل رہے ہیں. بلاگز دیکھ کے وہ میرے دل میں وسوسہ ڈال رہا ہے، یار تمہاری زندگی تو ایسی ہے، دیکھو یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. اب میاں بیوی کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یار بھائی تم مجھے پیسے دو، میں نے یہ والا ڈریس خریدنا ہے، میں نے یہ شاپنگ کرنی ہے. لڑائی شروع ہو گئی. آپ کو پتہ ہے شیطان کا بہترین جو چیلا ہے، شیطان جس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی یا پھوٹ ڈلواتا ہے. یہ شیطان کا بہترین فیوریٹ کام ہے. نہ شیطان کو اسموکنگ کے لیے بہکانے والا عمل پسند ہے، نہ شیطان کو زنا کے لیے بڑے سے بڑی نہ رشوت، نہ سود، نہ کچھ. سب سے بڑا جو شیطان کو خوشی ہوتی ہے نا، وہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے سے ہوتی ہے. اور شیطان اس کا ماتھا چومتا ہے اس کو. باقاعدہ یہ حدیث ہے، اس شیطان کو جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈلواتا ہے اس کو تاج پہناتا ہے اور سب کو بتاتا ہے کہ یہ آج کچھ کر کے آیا ہے، تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ ہماری زندگی کہاں کھڑی ہوئی ہے، ہم کہاں لائے کر رہے ہیں. اور ہم اللہ کی جو ٹیچر جی بولے. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، جی جلدی بولیں. ٹیچر جی، شیطان ہمیں ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے، اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے وسوسے ڈالتا ہے. جی جیسے ہم جب میتھ کرتے ہیں تو ہم وہ قرآن کو سمجھ لیتے ہیں تو شیطان ہمیں روکتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ 1 منٹ رہ گئے، میں اس کو ریپ اپ کرتی ہوں سیشن کو. انشاءاللہ آپ لوگوں نے یہ جو ریکارڈنگز ہیں آپ بے شک گو تھرو کر لیجئے گا. میں آپ سے کل تک جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ شیئر کر دوں گی. آپ لوگوں کے لیے ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس ہفتے ورکنگ کرنی ہے، اور اس کی رپورٹ مجھے آپ لوگوں نے نیکسٹ سیشن میں دینی ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ورکنگ شروع کی ہے اور آپ لوگ کس طریقے سے اسٹریٹجیز کو اپلائی کر رہے ہیں. آپ لوگ کو میں ڈاکیومنٹ جو شیئر کروں گی اس کے اندر ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی انشاءاللہ. آپ اپنے بچوں کو ایز اے پروٹیکٹیو شیلڈ، آپ جو ہے وہ ایک شیلڈ بنوائیں، اس کے اوپر سورہ ناس لکھوائیں. آپ بچوں کو بتائیں کہ یہ ایسی پروٹیکٹیو شیلڈ ہے جو ہماری ہارٹس کو جو ہے سیف کرتی ہے، پروٹیکٹ کرتی ہے. دس از دا کائنڈ آف انڈور ایکٹیویٹی جو آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤ ٹو ڈو پریکٹس اسٹوری ٹیلنگ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر میں نے بہت ساری ملٹیپل سچویشنز آپ سے شیئر کی ہیں اس کے اندر. سو آپ ریکارڈنگس کو بھی گو تھرو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں سیشن کو ریپ اپ کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. اور ہمارا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہوگا. ہم پہلے اس کے اوپر بات کریں گے. آپ لوگ جس طرح سے بھی ورکنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں. ٹیچر ہم تو خود بچے ہیں. جی بالکل، آپ خود بچی ہیں، اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس بات کو ہاں. اچھا، آپ نے جو ہے نا اپنی ماما کی بات بھی ماننی ہے اور شیطان کے بارے میں نا ڈسکور بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نیکسٹ سیشن میں مجھے اوکے. بتانا ہے. سبحانک اب اللہم و ہم بحمدک نیکسٹ اشہد ان لا کام کے الہ بارے الا میں انت ڈسکس استغفرک و کریں گے. اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.